गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का और इतनी गर्मी में ये मालाएं पहनाने का। ठीक है, वालहाना कहते हैं ना, वालहाना इस्तकबाल, वालहाना मोहब्बत, तो ये वालहाना ही है, गर्म, सरगर्म। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मकतबा एनावीम की, स्पेशली चेयरपर्सन मोहतरम फादर एमानुएल आसी, डायरेक्टर्स मिसेस अलिशा जावेद और सारे स्टाफ की जिन्होंने मुझे आज दावत दी कि लिबरेशन थियोलॉजी जैसे दिलचस्प, मुश्किल और चैलेंजिंग टॉपिक्स के ऊपर बातचीत की जा सके। फादर आसी आप सब के साथ साथ मेरे भी उस्ताद हैं, सो उनकी कही हुई बातों के बाद कुछ बात करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन जो कुछ हमने उनसे सीखा और बहुत सारे बाकी असातिज़ा से सीखा, जो हमेशा सरगर्म रहते हैं कि दुनिया में बसने वाले, बिलखुसूस इस खित्ते में बसने वाले लोग जो हैं वो अपनी इंसानी आज़ादी को हासिल कर सकें, अपने जो समाजी गुनाह हैं उनसे निजात हासिल कर सकें। सो उन्हीं से हमने जो कुछ तहरीक पाई, और सबसे बढ़कर आज मैं शुक्र अदा करती हूँ खुदा के पाक कलाम के लिए जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा, हर रोज़ मैं कहती हूँ, मेरे तारुफ में आपने सुना कि मैं इंसानी हकूक़ के लिए, तरक्याती कामों के लिए, अक़लियतों और ख़वातीन के हकूक़ के लिए, जो मुआशरे के रद्द किए हुए तबके हैं, जो बहुत सारे अपने हकूक़ से महरूम हैं, उनको उनकी महरूमियों से कहीं न कहीं थोड़ी बहुत निजात दिलाने, रहाई दिलाने, आज़ादी दिलाने के लिए अपना हिस्सा डालते हैं। तो इसकी जितनी भी तहरीक मैं कहूँ, जितना भी जोश और वलवला है, वो हमेशा मुझे खुदा के कलाम से मिला है कि मेरे ईमान ने ही मुझे ये तक़वियत दी और हर रोज़ मुझे ये क़ुव्वत देता है कि मैं कभी भी हिम्मत ना हारूं और हमेशा अपनी कोशिशें जो हैं एक मोमन की हैसियत से वो पूरी करते रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिबरेशन थियोलॉजी के मौज़ूआत, कि वो कौन से थीम्स हैं, वो कौन से मौज़ूआत हैं जो लिबरेशन थियोलॉजी में हमेशा जब तक वो सामने नहीं होंगे, हमारा ये लिबरेशन थियोलॉजी का काम जो है ये अधूरा रहता है। ये चूँकि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर क्या होता है कि ना सिर्फ एक फ़र्द की बल्कि तमाम एज अ ग्रुप हर फ़र्द की कैपेसिटी को, उसकी काबिलियत को, जो कि ऑलरेडी आपके अंदर होती है, कहीं ना कहीं उसको बाहर लाने, उसको निखारने, उसको बढ़ाने का काम होता है। तो इसको हम कहते हैं, हम उनकी कैपेसिटी को बिल्ड कर रहे हैं और ज़्यादा आपकी तैयारी करा रहे हैं, और आपके साथ मिलजुल कर हम अपनी तैयारी भी कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम एज अ कम्युनिटी जो है ये काम जो है रहाई का, निजात का, लिबरेशन का, ये इस माशरे में शुरू कर सके और जहाँ शुरू हो चुका है वहाँ उसको जारी और सारी रख सके। सो सुबह फादर जी ने आपको, मैं देख रही थी, एक एक सतर, एक एक पेज, एक एक पैराग्राफ जो है वो टेक्स्ट बेस पढ़ाया है। ये किताब आपके पास है, मेरा मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा। किताब आपके पास है, इसके अंदर से ही चीज़ें जो हैं वो मैंने उठाई हैं, लेकिन इस पे ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रही हूँ, और जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको साथ साथ रेफरेंस दूंगी कि ये इस किताब में इस सफ़ा के ऊपर है। इस किताब का अब हम चौथा बाब पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मौजू उन्वान ही है थीम्स ऑफ लिबरेशन थियोलॉजी, कि वो कौन से मौजूआत हैं जो लिबरेशन थियोलॉजी की बात करते हुए हमें उनके बारे में ख्याल करना चाहिए, सोचना चाहिए, और उनके बगैर जो है लिबरेशन थियोलॉजी जो है वो मुकम्मल हो ही नहीं सकती। मेरी ये जो प्रेजेंटेशन है ये चूँकि अंग्रेज़ी ज़ुबान में है, फादर जी ने सुबह कहा कि इसको आसान से आसान होना चाहिए, कोशिश मैंने बहुत की है, लेकिन मेरा मानना ये भी है कि जब आप कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं तो कुछ नई चीज़ें भी हमें सीखनी चाहिए। जो हमें पहले से आता है उसके ऊपर ही बेस करके हमें आगे चलना चाहिए। सो जो लफ्ज़ अगर आपको कोई समझ नहीं आता या कहीं आप महसूस करते हो
کہ اس کا سمجھایا جانا یا اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، آپ مجھے سٹاپ کر سکتے ہیں، آپ کہیں لکھ سکتے ہیں اپنے نوٹس کے اوپر. تو جو ہی ایک ٹاپک ہمارا ختم ہوگا، ایک موضوع کے بارے میں ہم بات کر چکے ہوں گے، تو پھر میں کوشش کروں گی کہ اسی لفظ کے اوپر، اسی فریز کے اوپر، اسی جملے کے اوپر بات کی جائے، اور ساتھ ساتھ اس کتاب کا ریفرنس جو ہے وہ کبھی بھی بھولا نہ جائے. صبح فادر جی نے ہمیں 2 باب پڑھائے، اور وہ دونوں کے دونوں کیا تھے؟ ایک لائن میں بتائیے گا، اس سے زیادہ نہیں بولنا، ایک لائن میں بتائیں. صبح کے پورے سیشن میں بھرپور سیشن تھا. اوکے، مظلوموں کی مدد اور ان کو رہائی. کوئی اور بھی بولے؟ اور کیا سیکھا آپ نے؟ غریبوں کی حمایت، غریبوں کے ساتھ مل کر، اور عملی، ویری گڈ، پریکٹیکل، شعور دینا، شعور کو ابھارنا، تحریک لوگوں کو دینا، اور آزادی، لبریشن تھیولوجی، رہائی کی الہیات. رہائی کی جو لفظ فادر جی بتا رہے تھے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں. بہت دفعہ ہم نجات کرتے رہتے ہیں، اور جب ہم نجات پہ فوکس کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر وہ ایسٹر والا پورا واقعہ گھومتا ہے کہ یسوع نے دکھ اٹھائے، صلیب پر جان دی، دفن کیا گیا، اور پھر جی اٹھا تاکہ ساری دنیا، عالمگیر دنیا جو ہے وہ اپنے انسانی موروثی گناہ سے نجات پائے. اور کچھ جو صبح آپ نے سیکھا اسی کی بنیاد پہ ہم موضوعات کی بات کریں گے. اور کچھ کوئی ایک لفظ، اسٹرائکنگ لفظ جو آپ کبھی بھی جھنجھوڑ رہا ہے کہ لبریشن تھیولوجی میں یہ لفظ جو ہے یہ بڑی ایک پنچنگ ہے، اس کو مجھے ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اوکے، بھوکے پیٹ کی، کہ جب آپ کسی چیز سے محروم ہیں، آپ کو وہ نہیں مل رہی، تو پھر آپ کا اپنا ایک تلخ اور بڑا کربناک تجربہ ہے، اور آپ اس تجربے میں سے گزرتے ہوئے کہیں نہ کہیں اپنے ایمان کو جھنجھوڑتے ہیں کہ میرا خدا کدھر ہے. مدر ٹریسا کی مثال، جیسے مدر ٹریسا گڈ جب دیکھتے تو مسیح کو دیکھتے تھے، تو پھر کام آئے. ویری گڈ. مدر ٹریسا کی مثال دی، انہوں نے ایدی کی مثال دی. ایدی بے شک مسیحی نہیں تھا، لیکن ایک مومن شخص. ڈاکٹر گستاوو کی انہوں نے مثال دی، لبریشن تھیولوجی کا ایک بہت بڑا نام. اور سب سے بڑھ کر 2 بھائیوں کا ذکر انہوں نے کیا. کون کون تھے؟ واف برادرز، لینارڈو اور کلاڈیس. دونوں بھائی، دیکھیں خدا کی برکت، دیکھیں ایک ہی گھر سے، ایک ہی وطن سے جنم لینے والے 2 بھائیوں کو کس طرح خدا جو ہے وہ اپنے منصوبے کے لیے استعمال کرتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی رہائی کی الہیات کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ غریبوں اور محروموں کے اوپر ریپریشن جو کنٹرول کیا جاتا ہے، جو تسلط کیا جاتا ہے، جو ظلم کیا جاتا ہے، اس کی نفی کرنے والی تھیولوجی ہے. پہلی بات محروموں اور مظلوموں کی تھیولوجی ہے. اب محروموں اور محکوموں کی تھیولوجی اس لیے ہے کیونکہ لبریشن تھیولوجی ان محروموں اور محکوموں کو ان کی غربت، دوسری لائن دیکھیں، غربت، تسلط، تشدد، قبضے اور رد کیے جانے کے تجربے سے آزاد کرتی. ان چیزوں سے رہائی چاہیے محکوموں اور مظلوموں کو: غربت، تسلط، تشدد، استحصال، قبضہ اور رد کیے جانے کا عمل، اس سے رہائی چاہیے. یہ ایمز ہیں، یہ مقاصد ہیں کہ ہم لبریشن تھیولوجی کر کیوں رہے ہیں، ہم نے حاصل کیا کرنا ہے. تو یہ ایم ہے سیکنڈ لائن میں. لبریشن تھیولوجی ہمیشہ ہمارے سامنے سوال رکھتی ہے، سوال اٹھاتی ہے کہ غریبوں کے درمیان، محروموں کے درمیان مسیحی ہونا، مومن ہونا کیا ہے. میرے ایمان کو چیلنج کرتی ہے کہ اگر میں مسیحی ہوں، اگر میں مومن ہوں، اگر میں وہ سارے کام کر رہا ہوں جو خدا مجھ سے توقع کرتا ہے، 10 احکام ہو گئے،
کلیسیا بہت سارے کام کہتی ہے کہ کرو، اگر وہ میں کام کر رہا ہوں لیکن پھر بھی میرے ارد گرد جو ہے وہ غربت، استحصال، تشدد بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ میرا مسیحی ہونا، مومن ہونا کیا ہے؟ جب تک یہ سوال ہر بندہ اپنے آپ سے نہیں پوچھتا تب تک لبریشن تھیولوجی شروع نہیں ہو سکتی۔ چیلنج کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو بھی، اینڈ دین اسی سوال کی بیس پر یہ چیز ہمیں بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے مسیحی ایمان کے ایجنٹ بنتے ہیں۔ ایجنٹ کیا کرتا ہے؟ ایجنٹ کیا کرتا ہے؟ جو میسج ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، اس کو دوسروں تک لے کر جاتا ہے۔ مسیح کے ایجنٹ بننا، مسیحی ایمان کے ایجنٹ بننا، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں لبریشن تھیولوجی دو چیزوں کی بات کرتی ہے۔ یہ سوشل رہائی، سماجی رہائی کی بات کرتی ہے، جہاں ایمان اور سیاسیات، معاشرت جو ہے آپس میں ٹکراتے ہیں۔ دو چیزیں، میرا مسیحی ایمان اور میرے ارد گرد کے حالات جو ہیں وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ میرا مسیحی ہونا کیا ہے؟ بگ کوسچن مارک، بہت بڑا سوال۔ دین میں اور آپ اپنے اوپر فوکس ہو کر یہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ایمان کو جینا کیسے ہے۔ جیسے فادر جی بتا رہے تھے کہ صرف دعائیں نہیں پڑھنی، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں اور سنڈے کو چرچ چلے گئے، نو، اس سے کہیں بڑھ کر، ان دعاؤں سے کہیں آگے جا کر مجھے اپنے ایمان کو عملی شکل کے اندر اپنی معاشرت میں دکھانا ہے کہ لوگ تمہارے کاموں سے جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، دعاؤں سے نہیں۔ دعائیں، پاک ماں، سارا کچھ لازمی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر عملی طور پر معاشرت کے اندر جا کر جتنے بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا۔ سنیل کوئکلی ذرا آگے جائیے گا، سیکنڈ سلائیڈ دیکھیں۔ دنیا کی کرنٹ جو ہے موجودہ صورتحال کیا ہے؟ آپ کو جو ہوم ورک فادر جی نے دیا نا، آدھی نقل تو میں آپ کو کرواتی ہوں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ پوری دنیا عالمگیر، ہم کہتے ہیں ہم عالمگیر کلیسیا ہیں، سو ہم نے مسئلے بھی عالمگیر ہی دیکھنے ہیں۔ عالمگیر مسئلہ سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ دنیا کی آبادی میں سے تقریباً 10% لوگ جو ہیں، دیٹ اباؤٹ 719 ملین لوگ جو ہیں وہ تقریباً 700 روپے انکم کے ساتھ جی رہے ہیں۔ $2 اتنے ہی بنتے ہیں نا آج کل، 300 روپے کا ہے، 600-700 روپے ان کی انکم ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ غربت جو ہے وہ کس حد تک ہے دنیا میں، یہ ان کی ایک دن کی آمدن، تو اس میں وہ کیا ہی زندگی جو ہے وہ جی لیں گے۔ اب یہ جو دنیا میں غربت ہے، سب سے بڑا جو مسئلہ غربت ہے، یہ کیوں ہے؟ کھانے کی کمی، بچے کھانے، ابھی یہ آپ گوگل کیجئے گا کتنے ملین لوگ جو ہیں، بچے جو ہیں وہ روز ایک سیکنڈ میں، جتنی دیر سے میں بول رہی ہوں نا، کم از کم 4000 بچے مر بھی چکے ہوں گے، ایک سیکنڈ میں 10 بچے غذائی قلت، کھانا نہ ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں مرتے ہیں۔ مرے ہوئے بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کا ریٹ بہت زیادہ ہے، اور وہ اس لیے مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ جو خواتین ہوتی ہیں، حاملہ خواتین، ان کے اندر غذائی قلت۔ یہ ساری سماجی گناہ جن کا ہم نے صبح ذکر کیا، انڈیمک ڈیزیزز، خوفناک قسم کی بیماریاں، آج کل ہر بندہ بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن، شوگر، اوبیسٹی، موٹاپا، جن کو ہم نے کبھی، پھر آپ کا سٹریس لیول، یہ ساری کی ساری بیماریاں، کم آمدن، لو انکم، بے روزگاری، سوشل سیکیورٹی کا فقدان ہے ہی نہیں ہے، صحت کی سہولیات، ہاسپٹلز کا نہ ہونا، سکولز کا نہ ہونا، اور کچی آبادیاں، نالوں کے اوپر لوگوں نے اپنی جھونپڑیاں یا چھوٹے چھوٹے کچے گھر بنائے ہوتے ہیں۔ ابھی جو آندھی چلی 4 دن پہلے، آپ دیکھنا ذرا کتنے لوگوں کے گھر جو ہیں ان کی چھتیں اور ان کی دیواریں گری۔
سو یہ سارے جو ہے یہ بنیادی حقوق ہیں جن میں دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے ان سے محروم ہے. یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے یہ غیر انسانی ہے. یہ انسان ڈیزرو نہیں کرتے جس حال میں ان کو رکھا گیا ہے. وہ کوئی کتے بلیاں تو نہیں ہے نا. وہ دنیا کے بہت سارے علاقوں میں اس سے زیادہ قدر تو پیٹس کی ہوتی ہے جو انسانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. اوفینسو ہے، یہ آپ کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، آپ کو غصہ دلاتے ہیں. اگر آپ مومن ہیں تو آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے دنیا میں. اور سب سے بڑھ کر آپ کا ایمان آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے. یہ خدا کی مرضی نہیں ہے. ہم بہت آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں خدا کی مرضی، خدا کچھ کرے. نو، خدا نے مجھے اور آپ کو بھی پیدا کیا. ہمارا ایمان پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا سوال کر رہا ہے کہ ہمارا ایمان کہاں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. سو ان سارے مسائل کی جو جڑ ہے وہ ان غریبوں کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے. مسائل کی جڑ کیا ہے کہ دنیا کا جو نظام ہے وہ بیلنس نہیں ہے، غیر مساوی ہے. کچھ ملک بہت زیادہ ریسورسز جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دوسرے ملکوں کے اوپر قبضہ رکھتے ہیں، ان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے. ایک سٹرکچر بنا لیتے ہیں کہ ہم نے کتنا قرضہ دینا ہے اور کتنا سود لینا ہے، کس ملک کو کتنے پیسے ملنے چاہیے، کس کو کتنے نہیں ملنے چاہتے. پھر وہاں سے آتا ہے تو پہلی دنیا، دوسری دنیا اور تیسری دنیا. یہ خدا نے تو نہیں بنائی، یہ تو انسانوں نے بنا دی. پھر پاکستان کے اندر ہی آپ دیکھتے ہیں امیر کلاس، پھر ہم کہتے ہیں وہ مڈل کلاس ہے. ہم ہی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ مڈل کلاس ہے، وہ لوور مڈل کلاس ہے اور وہ غریب ہیں کلاس کے اندر. اور یہ جو غیر مساوی تقسیم ہے یہ دولت کے بلبوتے پر ہوتی ہے. معاشرے کے اندر ایک رولنگ کلاس بن جاتی ہے جو دوسرے لوگوں کے اوپر حکومت کرتی ہے اپنے وسائل کی وجہ سے، اپنے روپے پیسے کی وجہ سے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ناانصافی جو جنم لیتی ہے وہ کلچر آف کنزمپشن، کہ ایک ملک جو ہے وہ ایک دفعہ پانی پی کے بوتل پھینک رہا ہے اور گلاس پھینک رہا ہے اور ڈبے کے ڈبے ٹیشو جا رہے ہیں، اور دوسرا ملک جو ہے اس کو کھانا رکھنے کے لیے پلیٹ بھی میسر نہیں ہے. پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے تھیلیوں کے اندر کھانا کھاتے ہوئے، شاپنگ بیگ، چائے بھی پیتے دیکھا. سو یہ سارا غیر انسانی ہے. یہ غریب کا قصور نہیں ہے. غریب کے اوپر جو نظام ہے، جس ملک میں رہتا ہے، جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، یہ اس معاشرے کا گناہ ہے جس کو ہم معاشرتی یا سماجی گناہ کہتے ہیں، جو ہمیں بہت دفعہ گناہ ہی نہیں لگتا. سو یہ پاکستان ہے، یہ دنیا نہیں ہے. مت سمجھیں کہ یہ افریقہ ہے. یہ ساری تصویریں کرونا کے دنوں کی پاکستان کی تصویریں ہیں. سو یہ غریب کی بدحالی ہے. دوسری تصویر دیکھیں، یہ رہائشی علاقہ ہے. تیسری دیکھ لیں، چوتھی دیکھ لیں کہ ٹرک کے اندر سے کھانے کا سامان تھیلی بنا کے پھینکا جا رہا ہے. یہ دیکھیں افغانی بچے، کسی نے کھانا پھینک دیا ہے، وہ اس کے اندر سے چن کے کھا رہے ہیں. یہ بچوں کے پاس اسکول نہیں ہے، وہ باہر ایسے زمین پر بیٹھے پڑھ رہے ہیں. ان کے پاس گھر نہیں ہے، وہ فٹ پاتھ پہ بچے سوئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں پانی، پینے کا پانی، جس کو ہم فادر صدو مثالیں انہوں نے بہت دی، اتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں، ان کے پاس پینے کو نہیں ہے. یہ بچے دیکھیں، یہ سارے کے سارے لوگ پاکستانی ہیں اور یہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں. یہ غربت کی لائن سے بھی نیچے. سو یہاں سوال اٹھتا ہے کہ میرا مسیحی ہونا کیا معنی رکھتا ہے. یہاں سے لبریشن تھیولوجی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ کیوں ناانصافی ہے، کیوں مسئلے اتنے گھمبیر ہیں کہ ہم نے انسان کو اس کی انسانیت سے ہی گرایا ہوا ہے. اس تصویر کو یاد رکھیے گا، اسی کی بیس پر پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. سو لبریشن تھیولوجی کا ایم کیا ہے کہ اس سچویشن جو آپ نے دیکھی، اس صورتحال کو بدلا جائے.
جب تک آپ کے دماغ میں منزل نہیں ہوگی، مقصد نہیں ہوگا، آپ کام نہیں کر سکتے. پھر آپ آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر ہی دیکھتے رہیں گے. مقصد بہت ضروری ہے زندگی میں. سو مقصد کیا ہے لبریشن تھیولوجی کا؟ کہ یہ صورت حال جو ہے، یہ جو مزری ہے، بدحالی ہے انسانیت کی، میرے معاشرے کی، اس کو بدلا جائے. بدلاؤ کیسے آ سکتا ہے؟ کون سی کوششیں کی جائیں کہ یہ نظام جو ہے اس میں اصلاحات کی جائیں، کچھ نیاپن. حکومتیں آتی ہیں نا، کہتی ہیں منشور لے کر آئے ہیں، تبدیلی آئے گی، آ گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. خواب وہ ہمیں یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہر مسئلے کا حل لے کر آئیں گے، نجات دلائیں گے. سو نیو ریفارمز، نئے اصلاحات، اور سب سے بڑھ کر جو پہلے کے غیر مساوی ڈھانچے ہیں ان کو ہلانا. جب تک نظام نہیں بدلے گا تب تک تبدیلی، نجات، رہائی جو ہے وہ ناممکن ہے. اور کس کے خلاف ہم نے اپنی جان، اپنی انجسٹس، نا انصاف، کسی شخص کے خلاف نہیں، اداروں کے خلاف، نظاموں کے خلاف. سو یہ جو ساری کی ساری کہانی میں ادھر بن رہی ہوں، یہی کچھ یسوع نے اپنے معاشرے کے اندر کی. ہمیں وہ یسوع بعض دفعہ دکھایا ہی نہیں جاتا. ہم کہتے ہیں یسوع نے یہ کہا، اس نے اتنوں کو شفا دے دی، اس نے سارا کچھ کیا، سارا کچھ کیا. اس نے فزیکل، جسمانی طور پر لوگوں کو شفا دی، لیکن اس نے معاشرتی طور پر بھی لوگوں کی زندگیوں کو اور زیادہ ابھارا، ان کو اور زیادہ کثرت کی زندگی کی طرف لے کر آیا. اس نے نظاموں کو جھنجھوڑا، اس نے مذہبی نظام سے ٹکر لی، اس نے سیاسی نظام سے ٹکر لی، اور اس نے اقتصادی نظام کو للکارا. یہ ٹیکس کیوں لیتے ہو؟ یہ ٹیکس جو ہے یہ کس لیے ہے؟ اور تم فقیر فریسی ایسے کرتے ہو، غریبوں کا کھاتے ہو، ان کو نہیں دیتے، ان کی اجرت ان کو نہیں دیتی. للکارا. سو جو جیزس کا سفر ہے، جو اس کی جرنی ہے، کس لیے؟ جو کہ آخرت کی ہماری امید ہے. غریبوں کو بہت دفعہ ہم خوش کرتے ہیں کہ یہاں جن کو نہیں ملا مبارک ہیں وہ جو بھوکے ہیں، کیونکہ وہ صحت کیے جائیں گے. بھائی جب یہیں کچھ نہیں مل رہا تو اس نے آگے کی کیا سوچی؟ جو ایگزیکٹلی یسوع نے کہا کہ خدا کی بادشاہت تو تمہارے درمیان ہے. جب تک وہ بادشاہت ابھی ہم تجربہ نہیں کر رہے، ہم اس میتھولوجیکل ہوپ، آخرت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہاں تم کو زندگی کا تھوڑا بہت دیدار کراؤ تو وہ پھر ہمیشہ کی زندگی کی امید رکھے. سو یسوع کا جو سفر ہے، اس کا جو مشن ہے، اس کی جو معاشرت ہے، وہ ہمیں ابھارتی ہے کہ ہم لبریشن تھیولوجی کرتے کرتے اپنے نظاموں کو بدلیں. بائبل بڑی کلیئر ہے. یوحنا، اس کا یہ بہت پیسیجز آپ کے لیے پاورفل ہیں، ضرور پڑھیے گا. پہلا یوحنا، اس کا یوحنا کا پہلا خط جو ہے، اس کے 2 باب 6 آیت میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مسیح اس میں بستا ہے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں چلتا جیسے مسیح نے چلا، جیسے مسیح نے زندگی بسر کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو فریب دیتا ہے، اپنے آپ کو جھوٹ بولتا ہے. مسیح میرے میں کیسے بس سکتا ہے کہ جب میں مسیح جیسے کام ہی نہیں کرتا؟ میرا مزاج، میری طبیعت، میرے اعمال، میری بول چال، میرا چال چلن مسیح والا نہیں ہے، تو پھر مسیح میرے میں نہیں بستا. سو یہ ایک چیلنجنگ پوائنٹ ہے مومن کے لیے، مسیحی کے لیے، کہ ہم مسیح کے جو پوری اس کا سماج کے اندر ایک فرد کا کردار ہے، ایک مسیحا کا کردار ہے، اس کردار کو دیکھیں. اس یسوع کو نہیں جو ہم چرچز میں، ہوملیز میں، اپنے وعظوں میں، اپنے مذہبی رہنماؤں سے سنتے ہیں. ایک ایسا یسوع جو ناصرت کا رہنے والا مزدور اور عام شخص، جس نے اپنے معاشرتی، سنیل آگے چلیں، ساری سچویشن کو بدلا. سنیل آگے چلیں پلیز. پہلا جو ویری بیسک موضوع ہے لبریشن تھیولوجی کا، وہ ہے ایمان. میں بار بار ایک لفظ یوز کر رہی ہوں، مومن. مومن کون ہوتا ہے؟ ایماندار. ایمان صرف خالی ایمان نہیں،
خالی ایمان نہیں مومن میں ہوتا. یہ بلے شاہ کو کبھی پڑھ کے دیکھیں, وارث شاہ کو پڑھیں. مومن جس کی رگ رگ میں ایمان نظر آتا ہے وہ مومن, جو اپنے گفتار سے, اپنے افکار سے, اپنے چال چلن سے چلتا پھرتا ایک ایمان کا ماڈل ہوتا ہے. سو ایمان جو ہے وہ لبریشن تھیالوجی کا سب سے بیسک بنیادی موضوع ہے. ایمان اگر نہیں ہے تو لبریشن تھیالوجی نہیں ہو سکتی. ایمان کس پر؟ خدا پر, خدا پر جو ایگزسٹ کرتا ہے. دیکھیں کل I'm sure آپ نے پڑھا ہوگا تھیالوجی کیا ہے, تھیو گاڈ. تھیالوجی خدا کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. ہر تھیالوجی کا جو محور ہے وہ خدا ہی ہے, لیکن بالخصوص لبریشن تھیالوجی میں ہم کہتے ہیں اس کا بنیادی الہیاتی پہلو جب ایمان سے شروع ہوتا ہے تو خدا اس میں حاضر ہے. یعقوب رسول اپنے خط اس کے 26ویں باب میں لوگوں کی انٹرپریٹیشن اس کے لیے بڑی مختلف ہیں, لیکن وہ بڑا کلیئر ہے کہ جس طرح جسم روح کے بغیر مردہ ہے, ایسے ہی ایمان جو ہے وہ اعمال. آپ کا فیتھ پورا ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر اعمال, کام, پریکٹیکل. صبح آپ نے یہ سیکھا, ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ ہم نے صبح یہ سیکھا ہے کہ لبریشن تھیالوجی ہمیشہ عملی ہوتی ہے. اب ہمارا ایمان جس پر میں فوکس کر رہی ہوں وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم خدا سے پیار کریں اور پھر اپنے پڑوسی سے پیار کریں. اور پڑوسی کون ہے؟ نیک سامری کی کہانی ہمیں ویری کلیئر بتاتی ہے, جس شخص کو شاید میں جانتی بھی نہیں لیکن اس کو میری ضرورت ہے, وہ میرا ہمسایہ, نیبر, ہمسایہ, جس کا مذہب کوئی اور ہے, ایمان بھی کوئی اور ہو سکتا ہے, بٹ اس کو میری ضرورت ہے, وہ میرا ہمسایہ ہے, وہ میری بہن اور میرا بھائی ہے, جو غریب ہے, جو محکوم ہے, جو رد کیا ہوا ہے. لبریشن تھیالوجی سچے ایمان کی طلبگار ہوتی ہے, کیونکہ سچا ایمان ہی ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم ڈسرن کر سکیں. سارے ینگ بچے یہ لفظ ضرور سیکھو, ڈسرنمنٹ. ڈسرن ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز میں فیصلہ کر سکیں کہ یہ بالکل حقیقت ہے, یہ سچائی ہے, اسی کے اوپر مجھے چلنا ہے. ڈسرنمنٹ. میری زندگی میں کیا چاہیے مجھے, میرا زندگی کا مقصد کیا ہے. جو لوگ سیمنریز میں پڑھتے ہیں, بلاہٹ کی باتیں کرتے ہیں, ان کے لیے یہ لفظ نیا نہیں ہے. ڈسرن کرنا. میرے پاس بہت چوائسیز ہیں, میں آرام سے سو بھی سکتی ہوں, میں کوئی اچھی نوکری بھی کر سکتی ہوں جس میں ٹینشن ہی نہ ہو, مجھے یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت. ڈسرنمنٹ. کوئی چیز سمجھ لینا, سوچ لینا اور پھر اس کے کرنے کے لیے پکا تہیہ کر لینا. اور اب تہیہ کیا کرنا ہے کہ ہر اس بہن اور بھائی سے ملنا ہے جو ضرورت مند ہے, جو کسی نہ کسی قید میں ہے, اس کو اس قید سے نکالنا ہے. یوحنا کا پہلا خط اس کے 3 باب 18ویں آیت میں یوحنا رسول لکھتا ہے کہ ڈیئر چلڈرن, لیٹ us not love with words, کہ جب ہم ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرتے ہیں تو صرف وہ لفظوں پہ ہی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کو پریکٹیکل ہونا چاہیے. سمپلی آئی لو یو کہنے سے کچھ نہیں ہونا. سیکریفیشل لو, جو کہ ہمیشہ اعمال اور کاموں پر مبنی ہوتی ہے. سنیل آگے چلیں. جب ہم نے فیتھ کی بات کر لی تو دوسرا ایک بہت لبریشن تھیالوجی میں اہم ترین موضوع جو ہے وہ ہے سولوڈیرٹی ود دا پور. سولوڈیرٹی صبح فادر جی نے بھی بتایا, ان کے لیے, ان کے ساتھ حمایت کرنا. ہم کہتے ہیں ہم فلاں کی سولوڈیرٹی میں کھڑے ہو جائیں گے, ان کو ڈیفینڈ کرنا, ان کے محافظ بن جانا. کن کے؟ غریبوں کے. اب غریب کون ہے؟ ہم جنرلی کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, جس کی انکم کم ہے, جس کا کوئی ایک کمرے کا گھر ہے یا جس کی تنخواہ تھوڑی ہے, ہم کہتے ہیں یہ غریب ہے. ہر وہ شخص غریب ہے جو اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہے. ہر وہ شخص غریب ہے جو اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہے.
اور چونکہ وہ محروم ہے اس لیے وہ پھنسا ہوا ہے، اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. آپ انٹیریئر سندھ میں جائیں تو جاگیرداروں نے، آپ پنجاب کے اندر جائیں تو وڈیروں نے، کسی علاقوں میں سیاسی لوگوں نے، کچھ جگہوں پہ مذہبی رہنماؤں نے، کچھ جگہوں پر ادارہ کے سربراہوں نے. سو لوگوں نے ان کو اپریس کیا ہوا ہے، وہ مارشلائزڈ ہے، ان کو کھٹے لائن لگایا ہو، سائڈ پہ ہو، کوئی نہ ان کے بارے میں سوچے، ان کے بچے نسل در نسل یہ ایسے ہی رہیں گے. ان کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ان کی آواز نہیں بنتا، اور وہ اور زیادہ کمزور، ونربل اور زیادہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. پرانے زمانے میں جو کھیتوں میں جن لوگوں کی زمینیں ہوتی تھی تو وہ ایک لفظ آتا تھا نا، سپی لوگ، سپی بولتے تھے نا، سیپی لوگ، تو ان کے بچے بھی سیپی، ان کے آگے سے بچے بھی سیپی. اور یہ جو ڈومیسٹک ورکر کا رواج ہے ان کے بچے، وہ کہتے ہیں ہم خدمت کرنے، ہمارے باپ دادا بھی خدمت کرتے تھے، ہم بھی خدمت کر رہے ہیں. وہ اس چنگل سے نکل ہی نہیں پاتے، تو وہ اور زیادہ محروم، اور زیادہ کمزور، اور زیادہ سائڈ لائن لگتے رہتے ہیں. سو ان ساری سچویشن میں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لبریشن تھیولوجی کریں اور غریبوں کی حمایت کے لیے یکجہتی کا استعمال کریں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. بائبل کے اندر ایک اور غریبوں کا بھی ذکر ہے. مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب، انہوں نے اپنے آپ کو غریب بنایا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کی آواز پر لبیک کہا ہے اور وہ غریبوں کی حمایت کے لیے غریب بنے. انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ ہم غریب رہیں گے کیونکہ ہمیں غریبوں کے ساتھ کھڑا ہونا. وہ غریب ہیں اور ان کا انجیل میں ان کا رویہ جو ہے، ان کا جو کھلا دل ہے، ان کی جو ذہنی کشادگی ہے، وہ غریبوں کی حمایت کے لیے ہے. اور وہ صرف باتیں نہیں کرتے، وہ پریکٹیکل عملی طور پر ان جگہوں پہ جا کر کام کرتے ہیں. اور ان کی زندگی کا مقصد یہ لبریشن ہوتا ہے، لوگوں کو ان سچویشن میں سے نکالنا. وہ غریب ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ غربت کو اپنا لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یسوع جیسا بننا چاہتے ہیں. یسوع غریب اس لیے، وہ غریبوں کے ساتھ رہا، اس نے غریبوں کے ساتھ بات چیت کی، کھانا پینا کھایا. سو سولیڈیرٹی ود دا پور، غریبوں کی حمایت کیا ہے؟ غریبوں کے ساتھ، فادر جی نے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتایا، ٹو بی ود دیم، ان کے ساتھ ہونا، ان کی جتنے بھی مسئلے ہیں ان کا دفاع کرنا، ان کی آواز بن جانا، اور پھر ان کو کثرت کی زندگی دینے کے لیے ان کو سپورٹ کرنا. 10 روپے 20 روپے 100 روپیہ دے کے نہیں، نظاموں کو صحیح کر کے ان کو ان کا حق دلوا. جہاں اجرت کم ملتی ہے وہاں بولنا کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ان کو پوری اجرت دیں. صاف پینے کا پانی ان کا حق ہے، ان کے گھر تک پانی پینے والا آنا چاہیے. نظاموں کے اندر جو خلا ہیں، جو گیپس ہیں، ان کو فل کرنا، یہ سولیڈیرٹی ہے ود دا پور. آگے چلتے ہیں اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے. یہ غور سے دیکھیں، بار بار یہ ہماری کیتھولک سوشل جو تعلیمات ہیں، سماجی تعلیمات ہیں، ان کے اندر بھی ہے غریبوں کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کی حمایت کرنا. یہ جو موضوع ہے لبریشن تھیولوجی کا، اس کے لیے بہت سارے الہیاتی دلائل یا ریزنز ہیں. نمبر 1، یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے. یہ میرا اور آپ کا منصوبہ نہیں ہے، یہ خدا کا منصوبہ. ابھی ہم آگے اس کو ایکسپلین کریں گے. یہی خدا کا منصوبہ جو ہے یسوع نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. خدا نے جو اس کی مرضی تھی، جو تقویم میں ہمیں نظر آتی ہے، پھر خروج میں اس کا عملی ایک نظارہ ہمیں ملتا ہے، وہی چیز یسوع اپنی زندگی کا مشن مقصد بنا لیتا ہے. اور لوکا 4 باب میں آ کے کہتا ہے روح خداوند مجھ پر ہے، اس نے مجھے نصرت کیا کہ یہ کام کر جو خدا کی مرضی ہے. اور وہ سارے کے سارے کام لبریشن کے.
کچلے ہوں کو رہائی عذاب، جو ڈیفینس لیس ہو، ونربل، جتنے لفظ میں نے بولے ہیں وہ سارے اسی کیٹیگری میں۔ اور پھر جب یہ یسوع کا مقصد ہے تو یہی ہماری آخرت کی امید بھی ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں سنیں گے، خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ تو در حقیقت لبریشن تھیولوجی کرتے کرتے ہم اس بادشاہت کا آغاز یہی کر دیتے، ویٹ نہیں کرتے، خدا ہی سارا کچھ کرے گا، میں بس جب مر جاؤں گی تو میرے اچھے کام جو ہے، اب اچھے کام پتہ نہیں کون سے ہوتے ہیں جن کی امید پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں چلتے ہیں۔ یسوع نے کہا تھا کہ خدا کی بادشاہت آنے والی ہے، لیکن پھر فوراً کہا کہ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان، تیاری ابھی سے شروع۔ سو دیٹ از ویری میننگ فل، بہت ڈیپ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی ساری سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رسولوں کی ساری زندگی انہی چیزوں کے اوپر گزری، معاشرتی نظاموں کو ٹھیک کرنا، ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا جو در حقیقت خدا کی بادشاہت ہے، جس کے لیے میں اور روز آپ دعا کرتے ہیں، تیری بادشاہی ہے، تیری بادشاہی ہے۔ وہ بادشاہی دراصل لبریشن کی عادت ہے، ایک خوشحال معاشرہ جہاں ہر شخص جو ہے وہ زندگی کو انجوائے کرے، زندگی جیے، گزارے نہیں، زندگی جیے۔ اور پھر اسی کی آخری کڑی جو ہے کہ چرچ کے ممبر ہوتے ہوئے میں اور آپ جو مسیح یسوع کا بدن اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہماری یہ رسپانسبلٹی، ہمارا کردار بھی، وہ کام جو ادھر سے شروع ہوا ہے یہ اب میرے اور آپ کے حوالے کہ ہم نے اس کو کیا کرنا۔ یہ سارے کے سارے آسان، اس سے بھی زبان میں اس بک میں بھی لکھے ہوں گے کہ کون سے الہیاتی ریزنز ہیں جو غریبوں کی حمایت کو جسٹیفائی کرتی ہیں۔ سنیل آگے چلیں۔ سو نمبر 1، خدا کی اگر مرضی ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ دا فرسٹ تھنگ، سب سے پہلی چیز جو لبریشن تھیولوجی کے میں ہے، خدا کے بارے میں سوچنا۔ خدا کون ہے؟ ہو از گاڈ؟ تبھی تو تھیولوجی شروع ہو۔ تھیولوجی، خدا کے بارے میں علم ہونا، خدا کون ہے؟ ایک شخص نہایت درجے کا بیچارہ مفلوج ہے، کھانے کو نہیں مل رہا، وہ کہہ سکتا ہے میرا خدا مجھے زندگی دیتا ہے؟ 10 دفعہ تو پہلے روئے گا، پھر پوچھے گا کہ اے خدا تو کدھر ہے بھائی، میری زندگی میں تو نظر نہیں آ رہا۔ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جس کے سر پہ پنکھا لگا ہوا ہے، سردیوں میں کوئلے جل رہے ہیں، گیس آ رہی ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، اس کے لیے ایزی گوئنگ ہے ساری چیزیں۔ جس کی زندگی میں محرومیاں ہیں وہ پوچھے گا خدا۔ سو دا فرسٹ تھنگ، دا فرسٹ پہلا قدم جو ہے خدا کے بارے میں سوچنا اور اس کی مرضی کو جاننا، پھر ہم غریبوں کی حمایت کی طرف بڑھ جائیں۔ تکوین کی کتاب بہت آسان لفظوں میں بتاتی ہے کہ بائبل کا خدا، تمام مذاہب کا خدا در حقیقت زندگی کا خدا۔ سو اگر زندگی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے خدا موجود نہیں ہے۔ That's a big statement۔ اگر زندگی نہیں ہے میری اور آپ کے پاس یا کسی غریب کے پاس تو پھر خدا نہیں ہے۔ خدا نے تو زندگی کا اتنا مرتبہ بلند کیا، اتنا اس کا مقام اونچا کر دیا، انسانی وقار عظمت اتنی اوپر لے گیا کہ اس نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کر دیا۔ اور اب یہ سوچیں کہ جب اتنے لوگ تشدد، استحصال اور محرومیت میں ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سارا کچھ خدا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم نے خدا کی تذلیل کی ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ لبریشن تھیولوجی از چیلنجنگ۔ کہنے میں یہاں اے سی والے ماحول میں بیٹھ کے شاید اتنا ایکسپیرینس نہ ہو، ابھی اسی گرمی میں مجھے اور آپ کو لے کے جایا جائے نا ذرا، تو پھر ہم کہیں گے رہنے دو لبریشن تھیولوجی، ہم ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اٹس ویری ٹف، اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ بائبل کے اندر خدا نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک لبریٹر کے طور پر پیش کیا۔ خدا ہر اس صورتحال سے انسان کو نکالنا چاہتا ہے جو اس کو زندگی سے دور لے کر جاتا ہے۔ اور آج ایک نیا لفظ بھی سنیں
میرے لیے خدا ایک ایکٹیوسٹ خدا، سرگرم خدا، جو پیسو نہیں بیٹھا ہے کہ چلو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، جو ہمیں تصویروں میں خدا دکھایا جاتا ہے نا، کہ ایک بڑا دربار ہے، بڑی کرسی ہے، سب سے اونچی کرسی ہے، اس کے اوپر کہتے ہیں خدا بیٹھا ہے، پھر فرشتے ہیں، پھر آگے ہیں، ایکٹیوسٹ جو انسانوں کی زندگی میں دخل انداز ہوتا ہے کہ ان کو میری ضرورت ہے، کیونکہ وہ ان کی کیئر کرتا ہے، وہ غریبوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کی سنتا ہے، ان کی فریاد کو سنتا ہے۔ خروج کی کتاب میں ایک لفظ اردو کا لکھا ہوا ہے، اس نے اپنے لوگوں کی مذلت کو دیکھا، مذلت، انتہائی درجے کی پستی میں گرے ہوئے ہیں لوگ، ذلیل ہو رہے ہیں، خدا سے رہا نہیں گیا، وہ خود اترتا ہے، خود اس سچویشن میں داخل ہوتا ہے، لبریشن تھیولوجی کرتا ہے اور انہیں رہائی دینے کے لیے ارادہ مصمم کرتا ہے۔ اور پھر ہم خروج کا سارا واقعہ دیکھتے ہیں۔ خروج کا واقعہ صرف پولیٹیکل ایونٹ نہیں کہ وہ فرعون اس میں ہے، ایک ولن ہے، ہیرو ہے، لوگ ہے، یہ صرف سیاسی واقعہ نہیں بلکہ اسپرچول، ایک روحانی تجربہ ہے جس سے انہوں نے خدا کو اور زیادہ جانا۔ سو لبریشن تھیولوجی یہ بھی کرتی ہے کہ آپ کے برے تجربے کے اندر سے جب آپ کو شعور آ جاتا ہے تو آپ کا ملاپ اس خدا سے بھی کرا دیتی ہے جس نے آپ کو زندگی دی۔ یہ شعور ہونا چاہیے، یہ کوئی پکی پکائی کھیر نہیں ہے لبریشن تھیولوجی کہ کوئی بشپ ہمارے لیے سوچے گا، وہ سب فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں تو کچی آبادیاں بڑھ رہی ہیں، بچے اسکول ہی نہیں جا رہے، خواتین کے ساتھ اتنا وائلنس ہو رہا ہے، نوجوانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، تو چلو پاکستان میں جا کے لبریشن تھیولوجی کریں۔ نو، لبریشن تھیولوجی انہی تجربات میں سے میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ جب ہم اتنے سخت سوال اپنے آپ سے پوچھنا شروع ہو جائیں گے کہ میرا خدا کدھر ہے، اور پھر ہم اپنے تجربات میں سے اس خدا کو جانیں گے اور اپنی خدمت آگے کی طرف لے کر جائیں گے۔ لبریشن تھیولوجی ہمیں اکساتی ہے، جو عشایہ نبی کہتا ہے کہ اچھی چیزیں، راست چیزیں جو صحیح ہیں ان کو ہم کرنا سیکھیں، انصاف کو ڈھونڈیں، جو رد کیے گئے ہیں ان کے ساتھ کھڑے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں چلو میرے ساتھ نہیں نہ ہجی ہویا، جدوں ہوئے گا پھر دیکھی جائے گا، وہ کام سارا ہی خراب ہو جائے۔ جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے ہم اس کی آواز ہی نہیں بنتے، ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ کب ہوگا، پھر میرے لیے کوئی نہیں بولتا۔ سو لبریشن تھیولوجی یونیفائڈ کرتی ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے، جیسے اسرائیل ایک قوم میں متحد ہو، چہتی سارے مل کر کھڑے ہو جاتے، پھر نظام جو ہے وہ بدلتا ہے۔ سنیل آگے کریں۔ اور یہی سولیڈیرٹی جو ہے پوری بائبل کی، پرانے اہلنامہ کی کتابوں کے اندر بالخصوص سارے لوگ نبیوں کی کتابوں کے اوپر فوکس کریں۔ سارے نبیوں نے بالخصوص اموس نبی نے، حزقیل نبی نے، میکا نبی نے اور عشایہ نبی نے، ان سب نے اپنے وقت کے نظاموں کو چیلنج کیا، بادشاہوں کو چیلنج کیا، مذہبی رہنماؤں کو چیلنج کیا، قاضیوں کو چیلنج کیا، وہ تمام لوگ جو نا انصافی کے مرتکب ہوتے تھے ان سب کو چیلنج کیا کہ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے۔ لکھا ہے سن اے اسرائیل، سنو خداوند کیا فرماتا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے وہ سنو۔ اب یہ ساری سچویشن، یہ سارے معاشرے جو ہیں یہ نا انصافی کی طرف کب جاتے ہیں؟ جب ان کے اندر پولیٹیکل، سیاسی اور اقتصادی تسلط بڑھتا ہے، جو پاکستان میں ہے۔ ٹی وی کا کوئی چینل آن کر کے دیکھ لیجیے، آج کل آپ کو یہی کچھ ہے، سیاسی اور اقتصادی، اور یہی دو سچویشن ہیں جہاں انسان کی پستی کی طرف قدم بڑھنا شروع ہو۔ پاکستان میں دیکھ لیں، ہم پولیٹیکلی بھی سائیڈ لائن، کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں، اور اقتصادیات میں بھی دیکھ لیں، ابھی جو بجٹ آیا ہے اسی میں دیکھ لیں کس چیز کے لیے کتنے پیسے رکھے گئے، وہیں سے اندازہ ہو جائے گا۔ جو فادر جی نے آپ کو ہوم ورک کیا ہے اس کو سوچ سمجھ کے کیجیے گا، آنکھیں خود بخود کھلیں گی کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں اور کہاں کہاں ضرورت ہے۔ جوڈیشل سسٹم، عدالتوں کے نظام،
تگڑے بندے کے لیے رات کو بھی عدالت کھل جاتی ہے، انسان فوری ہو جاتا ہے. غریب 27 سال بیوہ وراثت کے لیے چلتی جا رہی ہے، مرنے کے دن آگے ابھی تک اس کیس کا فیصلہ ہی نہیں ہوا. فیملی کورٹس کے اندر 15 لاکھ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ایوریج بتا رہے ہیں، کوئی نہیں سن رہا. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ وجوہات ہیں جو اس طرف معاشرے کو لے کر جاتی ہیں. امیر ملک ہمیں قرضہ دیتے ہیں اور در حقیقت وہ ہمیں اور زیادہ جکڑتے ہیں کہ ہم کبھی آواز نہ اٹھا سکیں. ہم لاکھ کہیں ایبسولوٹلی ناٹ، اینڈ پہ وہ ایبسولوٹلی یس ہی ہوتا ہے. ہم غلام تھوڑی ہیں، ہم تو حقیقی آزادی کی طرف جا رہے ہیں. ہم غلام ہیں کیونکہ ہم قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان سے پیسے کھائے ہوئے ہیں، پھر ہم نے انہیں کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے بھی کرنے ہیں. بہت مشکل سوال ہیں اور ان کے جواب مجھے اور آپ کو لبریشن تھیولوجی کر کے ڈھونڈنے ہیں. انجسٹ ویجز اور نو ویجز، اجرت کتنی ملتی ہے کسی بھی معاشرے میں. پاکستان اس کی زندہ مثال. ایک ہی کام کرنے والے بندے کی، ایک ہی جگہ پر کام کرنے والے ایک بندے کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، دوسرے کی کم ہوتی ہے. کھیتوں میں کام، بھٹے پہ کام کرنے والے ایک آدمی کو اجرت ملتی ہے، سارا خاندان اس کے ساتھ فری میں کام کر رہا ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں، یہ لبریشن تھیولوجی کے لیے آپ کو ابھارتی ہیں یہ سچویشنز، اور یہ ساری بائبل کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اور یہی سچویشن میرے اور آپ کے ارد گرد ہے. سنیل آگے چلیں. اور یہی سچویشن جو ہے، یہ ہمیں کیتھولک کلیسیا جو ہے وہ دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے رویے کو جھنجھوڑیں، بدلیں، اپنے آپ سے اپنے مسیحی ہونے کا سوال پوچھیں اور پھر فوکس کریں انسانی عظمت میں اور آپ، ہماری انسانی زندگی، قدر کی زندگی، سولیڈیرٹی، ہمائے یکجا ہونا، دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جانا، کامن گڈ، سب کے فائدے کے لیے، سارے مل جل کر ایک دوسرے کے فائدے کے لیے کام کریں. تو پھر ہم جو ہے ان ساری بیماریوں، برائیوں سے نجات حاصل کر سکیں. ناممکن نہیں ہے. قوموں کی زندگی میں انقلاب آئے ہیں، ہم بھی اسی راستے پر چلنے کا خواب دیکھیں، رویا بھی. سنیل آگے کریں. یہ ڈائیگرام یاد رکھیے گا، دیٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اس کے گرد ہماری کیتھولک سوشل ٹیچنگ جو ہے وہ گھومتی ہے. 7 اصول ہیں، ان 7 میں سے 3 جو ہیں تو یہ ہیں. بڑی انٹرسٹنگ ہے، مکتبہ کی ایک کتاب بھی ہے کیتھولک سوشل ٹیچنگ کے اوپر، چھوٹی سی بکلیٹ ہے، وہ پڑھیے گا. سنیل آگے چلیں. جیسس خود غریب تھا، خود غریب تھا. اس کی زندگی کے اپنا جو تجربہ تھا، مکمل خدا، مکمل انسان، لیکن اس نے غریبوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ان جیسا بنا، ان کے ساتھ چلا پھرا رہا، اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑا. ایسوسیٹ کرنا. ہم ڈس آن کرتے ہیں، جو غریب رشتہ دار ہوتا ہے وہ رشتہ دار ہی نہیں ہوتا، وہ دور دراز کا رشتہ دار ہوتا ہے. ہم ان کو اپنے ساتھ جوڑتے بھی نہیں، باقی لوگ تو بعد میں آتے. سو ایسوسیٹ کرنا، ان کے ساتھ ایک ہو جانا، تو پھر لبریشن تھیولوجی کا عمل جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. ان کے بارے میں سوچنا اور ان کا خیال رکھنا. سوچنا، پہلے ان کے بارے میں سوچنا کہ وہ ایسے کیوں ہیں، اور پھر تدبیر کی طرف جائیں. بہت ساری اس کے اندر یہ سارے پیسیجز ہیں، یہ آپ خود ہی پڑھ لیجیے گا کہ یسوع نے ہر اس دھتکارے ہوئے شخص، ہر اس غریب شخص کو اپنا کہا جس کو سوسائٹی نے رد کیا. وہ زناکار عورت ہو، وہ کوڑی ہوں جن کو شہر سے باہر پھینکا گیا تھا، وہ ٹیکس لینے والے لوگ ہوں جن کو لوگ گناہگار کہتے تھے، یسوع ان کو اپنا دوست کہتا ہے. زکائی کی کہانی بچپن سے ہم سن رہے ہیں، بہت میننگ فل کہانی. اور پھر یسوع کیا کرتا ہے، ہر اس سیگمنٹ، ایون کہ سوسائٹی میں سب سے غریب جو لوگ ہوتے ہیں، سب سے غریب اور کمزور لوگ جو ہوتے ہیں وہ خواتین اور بچے ہوتے ہیں. اور یسوع نے اپنے اس لبریشن تھیولوجی کے منشور کے اندر ان لوگوں کو بھی رکھا، بیواؤں کو شامل کیا. سو یہ سارا لاہ عمل ہے
جو ہمیں ایک پلان دیتا ہے کہ ہم ایسا پلان جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں کر سکتے ہیں. یہ آپ نوٹس لے سکتے ہیں، اس کے اوپر بعد میں بھی کام کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. سنیل آگے چلیں. اب جیسس کو غریبوں کے ساتھ یکجہتی کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ ابھی میں نے کہا جیسس مکمل خدا، مکمل انسان. خدا لبریٹر ہے تو جیسس بھی لبریٹر. لبریٹر کون ہوتا ہے؟ جو نجات دیتا ہے، جو رہائی دیتا ہے، جو تبدیلی لے کر آتا ہے، جو زندگی کو یکسر بدل دیتا ہے. اب یسوع نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ خدا کا مکمل چہرہ بننا چاہتا، خدا کو ریپرزینٹ کرنا چاہتا، خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہتا. اب یسوع جو ہے وہ صرف کیئر نہیں کرتا، صرف کنسرن شو نہیں کرتا، وہ اصطلاحات لے کر آتا ہے، ریفارمز لے کر آتا ہے، جس کی بات عمران ہاں کرتا. اتنے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، اتنے لوگوں کو گھر ملیں گے. اچھا تھا، منشور اچھا تھا، اس پہ کام نہیں ہو سکا. یسوع ریڈیکل، جن کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، یسوع وہ چیزیں لے کر آیا. اب کیا کرتا ہے؟ جو لوگ ٹیکس لے رہے ہیں ان کو کہتا ہے میرے شاگرد بن جاؤ، میرے پیچھے آ جاؤ. مثلاً نام بتاؤ کس کس کو بلایا. وہ ٹیکس لیتے لیتے اپنی گدی چھوڑ کر یسوع کے پیچھے. ویری گڈ. کبھی کسی نے سوچا ہوگا چور سے کہو، ڈاکو سے کہو تم میرے پیچھے آ جاؤ، آؤ مل کر کام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارا امیج بھی خراب ہو. یسوع نے نہ صرف ان سے ٹیکس والے گناہ، سماجی گناہ سے چھٹکارا دیا، بلکہ اس کو اچھے کاموں کی طرف لے کر آیا. ان کے ساتھ کھاتا پیتا، دعوتیں اڑاتا. جب لوگ کہتے تھے یہ کیسا ہے، پاک ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور اس کو اتنا بھی نہیں پتا جن کے ساتھ ملتا ہے یہ کن کا دوست ہے. یکجہتی، ان کے ساتھ ایک ہو جانا. ان کے، وہ انگلش میں کہتے ہیں ٹو فٹ ان دیئر شوز. ان کے جوتے میں اپنا پاؤں فٹ کر کے دیکھو، اگر آپ کمفرٹیبل ہو تو پھر ہی چل سکتے، وہاں فٹ ہو جانا. اور اس نے بالکل چیلنج دا پیپل ٹو اوپن دیئر پرسز. اپنے کام کے ذریعے سے لوگوں سے ہی سارے، یہ نہیں کہا 10 روپے دے دو، سارے 10 اکٹھے کریں گے، 2 درہم اکٹھے کریں گے تو کام ہو جائے گا. نو. زکرئی کو دیکھے، اس نے اپنا دولت کا آدھا مال دے دیا. بہت سارے لوگوں نے اپنی تھیلیاں کھولی، اپنی جائیدادیں بیچی، ٹھیک ہے. اور بہت ساری عورتیں، بزنس کرنے والی عورتیں اپنے مال سے اس کی خدمت کرتی. سو جو لیڈر ہوتا ہے، جو لبریٹر ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی لے کر آتا ہے، اور خود بخود کام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور اس نے اپنے جتنے اس کے پیچھے آنے والے تھے ان کو یہ تحریک دی کہ وہ غریبوں کو غربت سے نکالیں اصطلاحات کے ذریعے سے. آپ نوجوان بچوں کے لیے کہ نوجوان یسوع کے پاس آیا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، اور یسوع نے کیا کہا؟ ہاں جا. آپ سے کہا جائے اپنا فون جا کے بیچ دو، مجھے بھی اپنا لیپ ٹاپ بیچ دو، ہم تو چپ ہی ہو جائیں گے. یہ یسوع کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ مشکل ہے نا. جو آپ کا پوزیشن ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ نہیں کر سکتے. یسوع چاہتا ہے کہ دولت کی تقسیم کو معاشرے میں مساوی رکھا جائے. جو لوگ دولت کو رکھنے کے لیے اور زیادہ جھونپڑیاں اور کمرے بناتے ہیں، ان کو للکارا کہ آج ہی تمہاری جان تم سے لے لی جائے. زندگی کے لیے کچھ جمع نہ کرو. بانٹنے، تقسیم کرنے اور انصاف پسند معاشرے کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا. آگے چلیں. یسوع کی مشن سٹیٹمنٹ ہمیشہ یاد رکھیں. لوکا 4 باب یسوع کا مشن، اور اس میں سب سے پہلی بات کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں غریبوں کو خوشخبری دوں، غریبوں کو خوشخبری. اور پھر مبارکبادیاں جہاں جہاں پڑھی جاتی ہیں، مبارک ہیں وہ جو غریب. خدا کی بادشاہت میں دولت مند داخل ہی نہیں ہو سکتے. ایسی خطرناک چیزیں اتنا مشکل ہے جتنا اونٹ کو سوئی کے ناکے سے ناممکن. اور یہ سارا کیوں کہا؟ تاکہ لوگ دولت کی مساوی تقسیم کریں، غربت کو ختم کریں.
ایسے نظام کو ختم کریں جو غریب پیدا کر رہی ہے. ٹیکس دینے کی بات کی, جو کیسر کا ہے اس کیسر کو دو, ٹیکس دو. ٹیکس کس لیے ہوتا ہے؟ ہم ٹیکس پہ روتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم جو ٹیکس دیں, ہم ٹیکس دیں گے تو ملک کے اندر ترقی کے کوئی کام. ہمارے ملک میں مسئلہ تھوڑا الٹ ہو جاتا ہے. ٹیکس کا مطلب ہی ہے کہ اس کو لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کرنا, اور یسوع ٹیکس دینے کو اپروو کرنا ہے. ٹیکس دو, جو کیسر کا ہے وہ کیسر دو. پھر اس نے کہا کہ جتنے غریب محتاج ہیں ان سب کو جو دولت اکٹھی کرتے ہیں ان سب کو خیال رکھنا چاہیے. مزدوری کی یسوع نے بات کی, ایکول ویجز, اجرت کی بات. جو آپ کام کرتے ہیں اسی سے تو آپ کے اندر خوشحالی ہوگی. ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے, 6 گھنٹے کا ہم کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں, 9 گھنٹے ہم سے کام لیا جاتا ہے اور ہم چپ رہتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے ہماری نوکری میں. پھر وہ عادت بن جاتی ہے اور اسی نظام کے اندر پھر سارے 9 گھنٹے 12 گھنٹے بھی کام کر رہے ہیں. یہ نا انصاف ہے. اور ہم بولتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلو خیر ہے, ہم کوئی اور پارٹ ٹائم کام شروع کرتے ہیں. وہ ہمارا چپ رہنا دراصل نا انصافی کے ڈھانچوں کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے. تو یسوع ان ساری چیزوں کو کرتا ہے. متی 25 باب جس کا صبح فادر جی نے بار بار ذکر کیا کہ یسوع کی زندگی کا سب سے بڑا ایک منشور, ایک ایسا باب جس کے اندر پوری کی پوری مسیحی زندگی جو ہے وہ سمو سکتی کہ یسوع ان غریبوں میں خود ہمیں نظر آنا چاہیے, بالکل مدر ٹریسا کی مثال میں. میں ننگا تھا, میں بھوکا تھا, میں قیدی تھا, میں پیاسا تھا. تو جب ہم ان چھوٹوں کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ. اور یہی جو باب ہے یہ ہمیں آخرت کا جو ہمارا ایمان ہے اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم کس ترازو میں تولے جائیں. ہم سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کتنے روزے رکھے, 40 کے 60 کے 80. ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ میں ننگا تھا, میں پیاسا تھا, میں کہتا. سو اپنے آپ کو تولنے کا ترازو جو ہے وہ یہی ہے, اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا. آگے چلیے ویری کوئک. یہی جو ایک اور الہیاتی موضوع آتا ہے غریبوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے, لبریشن تھیولوجی کے لیے, وہ ہماری ابتدائی کلیسیا ہے, اس کا رسپانس ہے کہ وہ غریبوں کی حمایت کے لیے کیسے کھڑی تھی. جیسے صبح فادر جی نے کہا کہ 9ویں صدی تک ہماری جو مسیحت تھی وہ بالکل مختلف تھی. تو یہ پہلی صدی کی مسیحت ہے. لوگ کیا کرتے تھے, وہ ان 4 چیزوں میں مشترکہ تھی. یہ 4 چیزیں, ٹیچنگ, جو رسولوں کی تعلیمات, ان کا رسولوں کا عقیدہ کیا تھا, فرق نہیں تھا, ایک ہی ایمان تھا, ایک ہی عقیدہ تھا. فیلوشپ, کہ وہ کیسے مل کر بیٹھتے تھے, چیزوں کو بانٹتے تھے. کمیونین اینڈ پریئر, دعا میں اکٹھے ہوتے تھے, اور جو دعا میں اکٹھے تھے ان کی ساری چیزیں مشترکہ تھیں. انہوں نے ایون کہ اپنی جائیدادیں بیچنے سے بھی گریز کر. اور وہ جائیدادیں کیوں بیچی گئی؟ تاکہ معاشرے کے غریب, پسماندہ, محروم لوگوں کی فلاح کے لیے منصوبے بنا سکیں. اس کو ہم اپنی تھیولوجیکل لینگویج میں کہتے ہیں دائکونیا. بولو سارے پلیز, دائکونیا یا دائکونیا. اس کا مطلب ہے دوسروں کی طرف کیئر, محبت یا سپورٹ. اور وہ دوسرے کون ہیں؟ جو نیڈی ہیں, جو غریب ہیں, جن کو ہماری ضرورت ہے. اور پہلی صدی کی جو کلیسیا تھی ان کا یہ روز کا تھا. اب ان کی زندگی میں جو سب سے توانا, سب سے طاقتور چیز تھی وہ روٹی کا توڑا جانا. آج کل میں دیکھتی ہوں ہمیں کوئی خاص فرق تو نہیں پڑتا, ہم چرچ میں جاتے ہیں تو بدل کا وقت ہوتا ہے, کوئی خاص فرق پڑتا ہے؟ ہم کہتے ہیں روٹین کا کام ہے, روز لے لو پاپ شراکت یا سنڈے کو لے لو. پتہ نہیں مجھے, آپ اپنا تجربہ بتا سکتے ہیں, لیکن جو تجربہ پہلی کلیسیا میں تبدل کا تھا, روٹی توڑنے کا تھا, وہی چیز ان کی معاشرت میں نظر آتی.
روٹی کا توڑنا دراصل معاشرے کے غریبوں کے لیے روٹی کا توڑنا. یسوع کی اس نے کہا میری یادگاری میں یہی کیا کرو. اس کے لفظ بہت گہرے ہیں. میری یادگاری، جو کچھ میں نے کیا، جو کچھ میں نے، وہ سارا کچھ تم نے کرا. تو پھر یوکرسٹ کی جو ساری تھیولوجی ہے، سارے جو اس کے پر اثر امپیکٹفل میننگ ہے، وہ کلیسیا کے اندر آ سکتے ہیں. یہ اس کی ایک مثال ہے. ڈیلی لائف، ڈیلی. آپ کو پتہ ہے پہلی صدی میں غریبوں کے، بیواؤں کے لیے الگ، یتیموں کے لیے الگ، بچوں کے لیے الگ، اور رسول اور اس وقت کے جو ان کے رسولوں کے آگے اسسٹنٹس ہوتے تھے، پریسبیٹر جن کو کہتے تھے، ڈیکنس جن کو کہتے تھے، وہ ساری یہ خدمت خود کرتے تھے. اب اس کا مقصد کیا تھا؟ پرفیکٹ ماڈل آف سوشل رائچیسنس، راست بازی. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، اس کی بادشاہی راست بازی سے ملے. جب راست بازی ہوگی، جب راستے کے کام ہوں گے، تو پھر ہی معاشرے کے اندر سے غربت کا خاتمہ ممکن ہو سکتا. مشکل ہے نا؟ مشکل ہے. میں پچھلے کافی دنوں سے جب یہ سارا پڑھ رہی تھی اور لکھ رہی تھی، بہت ساری جگہوں پہ آئی واز اسٹک آنیسٹلی اسپیکنگ، کہ ہمارا ایمان ہم سے بہت کی توقع کر رہا ہے، لیکن ہر سوال کے جواب میں آواز یہی تھی کہ یہ ناممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا خود اس ساری صورتحال میں ساتھ ہے. یہ اس کی مرضی، اس کا منصوبہ. میں اور آپ صرف سپورٹ بن رہے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ہاتھ بن رہے ہیں، آلہ کار بن رہے ہیں. لیکن معاشرے کے اندر یہ سارا بہت ضروری ہے. سنیل آگے چلیں، بس 2 سلائڈس رہ گئی ہیں، پھر ہم باتیں کریں گے. غور سے سنیے گا. ابھی کا موجودہ چرچ جو ہے، another theme، نیو بریڈ کا مطلب ہے نئی قسم کے کرسچن. جو ابھی کا چرچ ہے کیا ہے؟ وہ کون سی بریڈ ہے؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کیتھولک سوشل ٹیچنگ کے 7 اصول ہیں جو کیتھولک کلیسیا جن کے اوپر بات کرتی ہے، اور ان میں سے ایک ہے آپشن فار دی پور، غریبوں کی حمایت، ونربل، جو بہت زیادہ کمزور ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا کچھ، یہ چرچ کی جو ٹیچنگ ہے، جو آج کے مسیحی ہیں، یہ ٹیچنگ ان کو تحریک دیتی ہے کہ وہ مسیح کی محبت غریبوں کے لیے اپنے اندر پیدا کریں. پھر لبریشن تھیولوجی. ہمارے ہاں گھروں میں جب کھانا بچتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے نہیں، پھینکتے نہیں، جو بچتا ہے. آج کل کون پھینکتا ہے؟ ہر چیز ہم ڈبے ڈھونڈتے ہیں. ہم ڈبے بلکہ خرید کے لے کے آتے ہیں، پھر ہم ڈبوں میں بند کر کر کے فریزر میں رکھتے ہیں. شادیوں کا کھانا جب گھروں میں آتا ہے وہ اگلے 2 ہفتوں کے لیے فریز ہو جاتا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ بتا سکتے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ہم پلیٹیں لاتے تھے، پلیٹوں میں ڈال کے ایک بندہ دینے جاتا تھا سارے پڑوسیوں. اب ایسا نہیں ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال. ہمیں نہیں پتا میرا پڑوسی آج کھانا کھا کے سویا ہے یا بھوکا سویا. مجھے نہیں پتا میرے ساتھ والوں کے بچے کی فیس گئی ہے یا وہ فیس کے بغیر ہی گھر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اسکول والوں نے اس کو نکال دیا. سو لبریشن تھیولوجی پھر کیسے ہوگی جب تک اویئرنیس آگہی نہیں ہوگی. سو یہ ساری جو چرچ کی بریڈز ہے، نئی یہ قسم ہے، ہم سارے جو کرسچنس ہیں، وہ ہمیں یسوع کے اس ماڈل پر عمل کرنے کے لیے بلاتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ چیز یاد رکھیں کہ ہم اس گیپ کو، اس خلیج کو پر کر سکیں جو ہمارے ایمان
اور ہماری موجودہ صورتحال کے درمیان. اس پوری سلائیڈ کا نچوڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ چرچ کا ممبر ہونا ہم سے کیا توقع کرتا ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنی موجودہ صورتحال کے درمیان جو خلیج ہے، جو گیپ ہے، اس کو پور کر سکیں. تو پھر ہی ہمارا ایمان جو ہے وہ زندہ اور لیونگ ایمان ہوگا. آگے چلیں. بہت زیادہ یہ پریکٹیکل ہے کہ پاکستان کے کانٹیکس کے اندر ہمیں کہاں کہاں سوچنے اور کام کرنے کی ضرورت ہے. غربت دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ. ایز اے چرچ، ایز اے کرسچن، ہمیں غربت کا سب سے بیسک روٹی سب سے پہلے. مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ غریب کو روٹی کے اندر خدا نظر. مہاتما گاندھی روٹی کے اندر خدا نظر. روٹی مل جائے تو اس کے لیے ہے کہ میری زندگی کا بیسک نیڈس، پانی، روٹی، سر کے اوپر چھت، کپڑا، اور پھر اگلی چیز. سو دا بیسک تھنگ از فوڈ، جس کے اوپر ہر مومن کو سوچنا چاہیے کہ میرے کانٹیکٹ. دیکھیں، یاد رکھیے، لبریشن تھیولوجی یونیورسل نہیں ہے. ہر خطے کی الگ سے لبریشن چاہیے. پاکستان کے حالات مختلف ہیں، یہاں سوشل سین ڈفرینٹ ہے، تو ان سے نجات چاہیے. لاطینی امریکہ کے لوگوں کا اور ہے، انڈیا کے لوگوں کے شاید ہم سے ملتے جلتے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑے مختلف ہوں گے. تو لبریشن تھیولوجی ہمیشہ کنٹیکسچوئل ہوتی ہے. تو پاکستان کے اندر بریکنگ دا بریڈ گیو اس ٹوڈے آور ڈیلی بریڈ، جو آئے ہمارے باپ کی دعا پڑھتے ہیں، وہ ہمیں چیلنج کرتی ہے. صبح فادر جی نے آپ کو بتایا کہ جب کوئی آفت آتی ہے تو ہم چرچ اسی وقت متحرک ہوتے ہیں. تو اس آفت کے ساتھ ساتھ ہمیں روزمرہ کی آفتوں سے نمٹنے کی بھی ضرورت ہے. اویئرنیس، کانشیسنیس، لبریشن تھیولوجی کا ایک سب سے جو سولیڈیرٹی اور فیتھ کے بعد تھیم آتا ہے وہ کانشیسنیس ہے. جب تک غریب کو خود اپنے حالات کے بارے میں بیداری نہیں ہوگی، میں اور آپ اس کو جھنجھوڑ نہیں سکتے. کچھ کہتے ہیں نا، اللہ کی طرف سے ہی ہے، خدا کی طرف سے ہی ہے، اس چیز سے اس کو نکالنا کہ ایسا نہیں ہے. شعور دینا، بیداری دینا، اویئرنیس دینا، وہ بہت ضروری ہے. جب آپ کی کانشیسنیس ہو جائے گی کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو پھر آپ ہلو گے، پھر میں اور آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، ان کی آواز بن سکتے ہیں. سو اویئرنیس آف ہیومن رائٹس، چرچ کی یہ رسپانسبلٹی، میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو آگاہی دیں، ان کے شعور کو بیدار کریں کہ ان کی نیڈس کیا ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ پارک کا ہونا بھی میرا حق ہے. میرے گھر کے پاس کوئی پارک بھی ہونا چاہیے، کوئی ٹھنڈی فضا میں بھی بیٹھوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ لگژری نہیں، یہ بیسک نیڈس میں آتا ہے، ہیومن رائٹس میں آتا ہے. آپ اپنی مرضی سے بول سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں کہ میرے دل کے اندر کیا ہے اور میرے دماغ کے اندر کیا ہے. اس کے اوپر تالا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جتنے انسانی حقوق ہیں ان کے بارے میں آگاہی ہونا، شعور ہونا. یوتھ کے لیے ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نوکریاں، چھوٹے بزنس، قرضہ جات کی سہولت، ان کے لیے پڑھائی کے اچھے مواقع، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چرچ کی رسالت، میری اور آپ کی رسالت کا حصہ ہیں. ہم اس ملک کے شہری ہیں، یہاں کی پالیٹکس میں ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے لوگوں کا ہے. سو وہ تمام سہولتیں جو حکومت یا ریاست کی طرف سے ملتی ہیں ان کو استعمال کرنا، لنکیجز پیدا کرنا چرچ کے اداروں اور دوسروں کے ساتھ. اور ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ ایک خوشحال زندگی، ایک خوشحال معاشرہ، انسانوں کا معاشرہ جہاں انسان زندگی گزارتے، ہنستے مسکراتے زندگی کو آگے لے کر چلتے ہیں. سنیل آگے کریں. ساری چیزوں کو سم اپ کرتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لبریشن تھیولوجی ہمیشہ عملی ہے،
ویژنری ہے. جب تک آپ رویا نہیں دیکھتے کہ ہمیں چاہیے کیا، تب تک یہ شروع نہیں ہوتی. رویا کیا ہے؟ میرے حالات کے بالکل برعکس صورتحال. ایک اچھی آبادی ہے، وہاں بچے اسکول نہیں جاتے کیونکہ وہاں اسکول نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، مسائل اور بڑھ رہے ہیں. تو وہاں کے لوگ کیا خواب دیکھ سکتے ہیں؟ کیا خواب دیکھیں گے؟ ایک اسکول ہو، چار دیواری ہی ہو کہ بچے نیچے بیٹھ کے ہی پڑھ لیں، ان کی یہی نیڈ ہوگی، اس سے آگے نہیں وہ جائیں گے. بہت سارے پاکستان کے اندر ایسے اسکول ہیں جو چار دیواری کے بھی بغیر ہیں. ایک بندہ وہاں پڑھا رہا ہے، سارا کچھ ہی پڑھا رہا ہے، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کھلے آسمان کے تلے پڑھ رہے ہیں. ان کا خواب، ان کی رویا ہوگی کہ ہمارے بچوں کے لیے اسکول ہو، ہمارے بچے پڑھے لکھے افسر بنے اور ایک خوشحال زندگی گزاریں. ہر صورتحال میں نے کہا کنٹیکچوئل ہے، ہر حالات کے مطابق ہے. ویژنری، فار سائٹڈ کہ ہمیں آنے والے وقت میں کیا چاہیے. ریولوشنری ہے. لبریشن تھیولوجی ہمیشہ انقلابی ہے، یہ انقلاب لے کر آتی ہے کیونکہ یہ صورتحال کو بدل دیتی ہے. اور لوگوں کے اندر اتنی قوت، اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے حالات کو بدلنے کا خواب دیکھیں اور ان کو بدل سکیں. اب بدلتی کیسے ہے؟ نا انصافی سے انصاف کی طرف، بیماری سے صحت کی طرف، جہالت سے علم کی طرف، غربت سے خوشحالی کی طرف. یہ پروفیٹک ہے. آپ نے اپنا نبوی کردار ادا کرنا ہے، اور وہ کس لیے؟ تاکہ آپ نظاموں کو بدل سکیں. اسٹرکچرل چینج، انڈیویجول چینج نہیں. ایک بندے کو تبدیل نہیں آپ نے کرنا، آپ نے پورے نظام سے ٹکر لینی ہے، نظام کو جھنجھوڑنا ہے. کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو اور ہلانا ہے کہ وہ خود ہی گر جائے. اور ایسے ہوتا ہے، انقلاب ایسے ہی آتے ہیں. رائز اینڈ ریزسٹ، موومنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، تحریک کا ہونا بہت ضروری ہے. خواتین نے اپنے حقوق کے لیے بہت ساری تحریکیں بنائیں، مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے بہت ساری تحریکیں بنائیں، بچوں کے حقوق پر کام کرنے والے کارکنوں نے تحریکیں بنائی. تحریکیں کیا ہوتی ہیں؟ اس کے اندر کاروان بنتے ہیں، بڑے بڑے ہجوم اکٹھے ہو جاتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ایک بندہ اکیلا ہی جھنڈا لے کے چلتا رہے گا نا تو پھر کچھ نہیں ہوتا. یونیفائڈ، منظم، اور یہی لبریشن تھیولوجی توقع کرتی ہے. رائز، قومیں بیدار ہوتی ہیں اور پھر ریزسٹ کرتی ہیں، ہر ظلم کا مقابلہ کرتی ہیں. لاٹھی چارج بھی ہو تو کھڑے رہتے ہیں، جیلوں میں ڈالا جائے تو کھڑے رہتے ہیں. پی ٹی آئی کی طرح نہیں، پریزن وین آئی اور سارے چھپ گئے. ایسے نہیں، بہادری کے ساتھ، کیونکہ ان کا ویژن ہوتا ہے کہ ہم نے یہ حاصل کرنا ہے، ایسی چیزیں ہمیں چاہیے. سولیڈیرٹی، یونٹی اور ہارمنی کے ساتھ. اور یہ ساری چیزیں جو لبریشن تھیولوجی کی ہیں، یہ ایک نئی انسانیت کو جنم دیتی ہے. نئی انسانیت، نیا معاشرہ، جس کو ہم اپنی الہیاتی زبان میں کہتے ہیں خدا کی بادشاہت تمہارے درمیان آ چکی ہے، آ گئی ہے. اور اسی بادشاہت کے ذریعے سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک نئے معاشرے، نئی زندگی کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ ایک ایسا شہر، ایک ایسا معاشرہ جہاں کوئی غم نہیں ہوتا، ہر آنکھ سے آنسو پہنچ دیا جائے. یہ جو لوگ ابھی رو رہے ہیں، جن پر تشدد ہو رہا ہے، یہ خوشحال ہوں گے. ہمیں یہ نیا جیروسلم ادھر نہیں، ادھر بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لبریشن تھیولوجی کے ذریعے. اس کو ادھر ہی رکھیے گا سنیل. تھینک یو سو مچ. I have said a lot. I have talked about 8 themes. 8 موضوعات کے اوپر میں نے بات چیت کی ہے. آپ اپنے ہوم ورک میں ایک ایک کر کے بتا بھی سکتے ہیں، اور اگر کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. میری طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیشنٹلی سنا.